अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल N.A1। आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस अच्छे काम में मेरी मदद और हौसला अफजाई करें। शुक्रिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारुफ़। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबिया में से वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप के पैदा फरमाया और आप अलैहिस्सलाम को आला मकाम पर फाइज़ फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का घराना बड़ा बाबरकत घराना था। आप अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी नेक औरत थीं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा हुस्ना बिनते फ़ाकूज़ एक इबादत गुजार खातून थीं, लेकिन उनकी औलाद नहीं थी। एक दिन उन्होंने एक परिंदा को देखा जो अपने बच्चे को उसकी ग़िज़ा खिला रहा था। उसे देखकर उनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई, तो उन्होंने नज़र मान ली कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे औलाद अता फरमाई तो मैं उसे अल्लाह के घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूंगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और वो उम्मीद से हो गईं। जब उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो कहने लगीं, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तो लड़की को जन्म दिया है, मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से आपकी पनाह में देती हूँ। अल्लाह ताला ने उनकी नज़र के साथ साथ उनकी दुआ को भी कबूल फरमाया और मरियम और उनकी औलाद को शैतान मरदूद की शर से महफूज रखा। फरमाने इलाही है। तर्जुमा: बेशक अल्लाह ने तमाम जहां के लोगों में से आदम, नूह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और इमरान के ख़ानदान को अपनी रसालत के लिए मुंतखब फरमा लिया। ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अल्लाह सुन रहा था जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने पेट के बच्चा को तेरे लिए वक़्फ़ करने की नज़र मानी है, मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने वाला, पूरी तरह जानने वाला है। जब इस इमरान की बीवी ने बच्ची मरियम अलैहिस्सलाम को जना तो कहने लगी कि ए परवरदिगार, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है। हालांकि अल्लाह को खूब मालूम था कि उसने क्या जना था और लड़का लड़की जैसा नहीं होता। खैर, मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से आपकी पनाह में देती हूँ। फिर इनके रब ने इसे बखुशी कबूल फरमा लिया और इसको बेहतरीन तरीक़ा से परवान चढ़ाया। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उसका सरपरस्त बनाया। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, हर बच्चे को पैदाइश के वक्त शैतान छूता है, जिसकी वजह से बच्चा रोने लगता है, सिवाय मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के कि वो शैतान के छूने से महफूज रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जो नज़र मानी थी उसे पूरा करने के लिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को लेकर बैतुल मक़दस आईं और वहाँ पर चंद अशख़ास तौरात लिख रहे थे, जिनमें हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। चूँकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम इमरान अपनी कौम के मुअज़्ज़िज़ अफराद में से थे, इसलिए हर एक ने ख्वाहिश की कि सरदार की बेटी की परवरिश का मौका उसे मिले। आखिरकार कुरानंदाज़ी की गई तो ये शर्फ़ हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के हिस्सा में आया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए एक जगह मुकर्रर की जहाँ इनके सिवा कोई नहीं जाता था। आप अलैहिस्सलाम वहाँ इबादत में मसरूफ़ रहती और अपनी बारी पर मस्जिद की खिदमत करती। आप शरीफाना आदात की वजह से मशहूर हो गईं और अल्लाह ताला के यहाँ इतनी पसंदीदा बन गईं कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके कमरे में जाते तो वहाँ इन्हें बेमौसम फल नज़र आते। एक मर्तबा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ये फल कहाँ से आए हैं, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहते हैं बेहद हिसाब रिज़्क़ देते हैं। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, मर्दों में तो बहुत से अफराद कामिल हुए,
لیکن عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران علیہ السلام کامل ہوئیں۔ تمام جہانوں کی عورتوں میں سے 4 عورتیں فضیلت والی ہیں: مریم بنت عمران علیہ السلام، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر بیت المقدس کی خدمت کرتی رہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچ گئیں تو آپ علیہ السلام ایک دن بیت المقدس کے مشرقی حصہ میں سب سے علیحدہ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ پہ یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مار دی اور وہ امید سے حاملہ ہو گئیں۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت مکمل ہونے پر آپ علیہ السلام لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں۔ وہیں پر آپ علیہ السلام کو درد ذہ، بچہ جننے سے پہلے کا درد شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف ہو رہی تھی اور دوسری طرف آپ علیہ السلام ذہنی طور پر بھی پریشان ہو گئیں کہ جب میں یہ بچہ لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھلا چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی جسمانی اور ذہنی تکلیف دور کرنے کے لیے آواز دی کہ اے مریم، آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے پانی پئیں اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کو ذرا ہلائیں تو اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھائیں، آپ کی جسمانی تکالیف دور ہو جائیں گی۔ جہاں تک لوگوں کی طرف سے تہمت لگنے کا خوف ہے تو آپ علیہ السلام کو جہاں کہیں بھی انسان نظر آئے تو اس سے بات کرنے کے بجائے صرف یہ کہنا کہ میں نے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس وقت میں کسی سے بات نہیں کروں گی، فرمان الہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا واقعہ بھی بیان کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں، پھر لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا۔ ہم نے اس کے پاس اپنا خاص فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا جو ایک پورے انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آیا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، اگر تم اللہ کا خوف رکھتے ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کے حکم سے تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ اس فرشتہ نے کہا، بات یہی ہے، تیرے رب کا ارشاد ہے، یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ہے تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور رحمت بنائیں۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، بس وہ مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئیں اور اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئیں۔ پھر زچگی کی تکلیف انہیں
ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آئی اور انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر ہی چکی ہوتی اور ایک بھولی بصری یاد بن گئی ہوتی۔ اتنے میں فرشتے نے اسے نیچے سے آواز دی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے لیے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، یہ آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں پھینکے گا، بس کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں بچہ کو دیکھ کر ٹھنڈی رکھو۔ اگر کسی انسان کو دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے خاموشی کے روزہ کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر قوم کی حیرانگی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام انہیں لے کر قوم کے پاس تشریف لائیں۔ قوم نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کی گود میں بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگے، اے مریم، تم نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ، کنواری ہونے کے باوجود یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا، اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔ پھر وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا، اے مریم، تم نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکردار تھی۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم اس گود کے بچہ سے کیسے بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی گود کے بچہ کی قوم سے معجزانہ گفتگو۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے حقیقت معلوم کرو تو قوم کے افراد ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مریم علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہی ہیں، اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے اور خود کو اللہ کا بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ پر جو قوم کی طرف سے الزام تھا اس کی بھی تردید فرمائی۔ فرمان الہی ہے۔ بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جن تین گود کے بچوں نے بات کی ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا بنی اسرائیل کے ایک شخص جریج کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ، تیسرا بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ جریج بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان تھا، وہ نفل نماز میں مشغول تھا کہ اتنے میں اس کی نابینا والدہ نے آ کر اسے بلایا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میں نماز میں مصروف رہوں یا اپنی والدہ کو جواب دوں۔ نماز کو مقدم کرتے ہوئے اس نے والدہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ والدہ نے ناراض ہو کر بد دعا کی، اے اللہ، اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ جریج اپنے عبادت خانے میں مصروف تھا۔ ایک بدکار عورت نے آ کر جریج سے بدکاری کروانا چاہی، لیکن جریج نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس سے برائی کی۔ پھر اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ لڑکا کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا، یہ جریج کا بیٹا ہے۔ لوگ یہ سن کر غصے میں آ گئے کہ ایک بہت بڑا عابد ہو کر اس نے بدکاری کی ہے، لہٰذا انہوں نے بغیر تحقیق جریج کا عبادت خانہ گرا ڈالا
اور اسے عبادت خانے سے نیچے اتار کر برا بھلا کہنے لگے۔ جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس بچے کے پاس آئے جو ان کی طرف منسوب کیا جا رہا تھا۔ اس سے پوچھا، اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اے جریج، ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، جیسے پہلے مٹی کا بنا ہوا تھا ویسا ہی بنا دو۔ بنی اسرائیل کا ایک بچہ۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس دوران اس کے پاس سے ایک خوبصورت سوار گزرا۔ عورت اس کو دیکھ کر کہنے لگی، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس سوار کی طرح بنا دیجئے۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر سوار کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے اللہ، مجھے اس طرح نہ بنانا۔ پھر وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے لگا۔ اتنے میں ایک لونڈی پاس سے گزری جسے لوگ مار رہے تھے۔ عورت نے کہا، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا۔ بچے نے یہ سنتے ہی ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا، اے اللہ، مجھے اس لونڈی کی طرح بنا دینا۔ عورت نے اپنے بچے سے پوچھا، کیا بات ہے، تم ایک خوبصورت سوار کی طرح بننا نہیں چاہتے اور ایک ذلیل و خوار لونڈی کی طرح بننا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، جو سوار پہلے گزرا ہے وہ ایک بہت بڑا ظالم ہے اور یہ لونڈی بیچاری بے قصور ہے۔ لوگ اس پر چوری اور زنا کا الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء میں سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کو دیا گیا تھا۔ فرمان الہی ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر کچھ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ دیکھو، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم سب اسی کی عبادت بندگی کرو، اسی لیے کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ مجھ سے پہلے جو کتاب تورات نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری بھی دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ پھر جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کھلی نشانیاں یعنی معجزات لے کر آئے تو انہوں یعنی بنی اسرائیل نے کہا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔ اس وقت بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل بھی سکھائی۔ اللہ رب العزت نے 4 الہامی کتب آسمان سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائیں۔ نمبر 1، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ نمبر 2، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ نمبر 3، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ نمبر 4، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔
خود آپ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتے تھے، اور لوگ جو کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے، آپ علیہ السلام انہیں اس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور وہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور انہیں کہے گا، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ جیسی شکل کا مجسمہ بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور اللہ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دوں گا، مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو، وہ تمہیں بتا دوں گا۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، میری وہ نعمتیں یاد کرو جن کا ظہور تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا، جب میں نے تمہیں روح القدس سے تقویت پہنچائی، تم لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں باتیں کرتے تھے، اور میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل سکھائی۔ تم میرے حکم سے مٹی سے پرندہ کی صورت بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، پس وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور تم میرے حکم سے مردوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کر کے کھڑا کر لیتے تھے، اور میں نے بنی اسرائیل کو تم پر حملہ کرنے سے روک دیا جب تم ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے، تو ان میں سے کفار نے کہا، یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ دسترخوان کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ علیہ السلام کے چند پیروکاروں کو آپ علیہ السلام کے حواری یعنی مددگار بنا دیے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت مزدوری کے ذریعہ رزق تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا، اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا، اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان سے دسترخوان کا نزول اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے، فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے خوان کھانا اتار سکتا ہے؟ تو انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ حواریوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن رہیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے، اور ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی۔ ترجمہ: اے اللہ،
ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار دیجیے تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اے اللہ، ہمیں روزی عطا فرمائیے، آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ بلا شبہ میں تم پر خوان اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 1، منافقین۔ نمبر 2، دسترخوان اترنے کے بعد اللہ پر ایمان نہ لانے والے۔ نمبر 3، آل فرعون اور اس کے پیروکار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ایک پاک دامن عورت حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی طرف اپنی کتاب انجیل نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: مسیح بن مریم علیہ السلام سوائے رسول ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت تھیں۔ وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلائل کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح الٹے پھر جاتے ہیں۔ پھر ان دونوں نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی۔ اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت ڈال دی۔ رہبانیت یعنی کہ ترک دنیا انہوں نے خود ایجاد کی تھی۔ ہم نے اسے ترک دنیا کو ان پر فرض نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی خوشنودی کی طلب کے۔ انہوں نے اس کا اس طرح خیال نہ رکھا جیسا خیال رکھنے کا حق تھا۔ پس ان میں سے جو بھی ایمان پر قائم رہے ہم نے انہیں ان کا مکمل اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا، میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا قد درمیانہ، رنگ سرخ، اور آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی ابھی حمام سے غسل کر کے تشریف لائے ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں۔ اچانک مجھے ایک سرخی مائل گندمی رنگت کا آدمی نظر آیا جس کی شکل بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بال بالکل سیدھے اور کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ 2 آدمیوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا، یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا کر انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، تم مجھے حد سے نہ بڑھانا، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، تم بس مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔